बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराना खिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। परवेज़ इलाही साहब ने अब अपने खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों के पेश नज़र अदालत जाने का ऐलान किया है। कल उनके घरों पर छापे मारे गए। उनके 2 फ्रंट मैन गिरफ्तार हो चुके हैं। दोनों में उनकी जान है। मोहम्मद खान भट्टी गिरफ्तार है। मोहम्मद खान भट्टी के बारे में उनको ये इतला नहीं मिल रही कि उनको सिंध पुलिस ने गिरफ्तार किया या उनको नामालूम अफराद अगवा करके ले गए हैं या गिरफ्तार करके ले गए हैं, तो उनकी परेशानी बढ़ गई है। और उनके जो करीबी ज़राए वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने अब परवेज़ इलाही को सबक सिखाने का फ़ैसला कर लिया। और वैसे भी इस्टेब्लिशमेंट अपने पिटे हुए मोहरों को जो है वो सबक ज़रूर सिखाती है। अगर आप देखें जो पिछले 3-4 दिनों में या हफ्ते 10 दिन में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, वो तमाम वो लोग हैं जिनके किसी न किसी हवाले से इस्टेब्लिशमेंट से गहरा ताल्लुक़ रहा है। वाद चौधरी हो, शेर रशीद हो, परवेज़ इलाही हो, ये तीनों वो लोग हैं जो खुद को इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझते हैं या समझे जाते थे, या वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब होने का दावा करते रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो इमरान खान साहब की बास्केट में है। तो इससे जो एक तासुर उभर है कि इस्टेब्लिशमेंट के करीबी लोगों को सबक सिखाया जा रहा है, वो ये इस्टेब्लिशमेंट सिखा रही है या कोई और सिखा रहा है, ये वो जेन्युइनली फंस गए हैं। लेकिन ये तासुर मजबूत हो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने मोहरों को माफ़ नहीं कर रही, और जिन जिन लोगों को भी इस्टेब्लिशमेंट ने इक़्तिदार के मज़े कराए हैं उनको हवालात की सैर कराना जो है वो शायद तय कर लिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराना खिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। इसलिए यानी पसूड़ी पई परवेज़ इलाही साहब नूं, और परवेज़ इलाही साहब को ये भी पसूड़ी, और पसूड़ी ये भी है कि उनके ज़माने में होने वाले तरक्याती कामों की, खासकर गुजरात डिवीज़न की, वो मौसम नकवी साहब पीछे पड़ गए हैं। उन्होंने सब तफसीलात मांग ली हैं कि लाए जनाब कितने कितने तरक्याती इन्होंने काम कराए हैं, कितने डेवलपमेंट फ़ंड जारी किए हैं, वो सारी तफसीलात पंजाब हुकूमत ने मांग ली है। और सारा फोकस जो है वो है किन के ऊपर? सारा फोकस है परवेज़ इलाही साहब के ऊपर। हमारे कप्तान का प्रॉब्लम ये है कि वो पहले फैसले अनाउंस कर देते हैं, उसके बाद उनके कॉन्सिक्वेंसेस ढूंढने चल पड़ते हैं। हाँ साहब ने ये तो अनाउंस कर दिया कि वो जेल बरो तहरीक चलाएंगे, लेकिन उन्होंने कानूनी माहिरीन से मशवरा नहीं किया। उन्होंने ये तो फैसला कर लिया कि वो इलेक्शन में जाएंगे, लेकिन उनका बयानिया क्या होगा ये अभी तक तय नहीं हुआ। तो अब खास साहब कानूनी माहिरीन से मशवरा करके ये जानने की कोशिश करें कि जेल बरो तहरीक चलाएंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। और शायद इन फैसलों की वजह ये कि खास साहब को अभी तक ये यकीन है कि वो अब भी बहुत सी ताकतवर लोगों की चॉइस है और वो लाडले हैं। और ये वजह है कि तोशाखाना केस में आज उन पर फर्द जुर्म आयद की जानी थी, लेकिन वो अदालत नहीं गए। तो अदालत को उनसे पूछना पड़ा कि जनाब इमरान खान साहब कब अवेलेबल हैं, कब तशरीफ़ लाएंगे और कब उन पर फर्द जुर्म आयद की जा सकती है। तो जब अदालतों का ये हाल हो और मुकदमात में इस तरह की समाअत हो रही हो, तो फिर ये कहना पड़ेगा कि वाकई खान साहब को अभी जो है वो बहुत से हलकों की हमायत हासिल है, या अभी वो कानून से बालातर है। कानून उनके आगे मोम की नाक है, वो जिसे चाहे जिस तरफ चाहे मोड़ ले। जिस कानून और अदल इंसाफ की वो बात करते हैं वो उनके लिए नहीं होता, बल्कि वो उनके मुखालिफिन के लिए या दूसरे लोगों के लिए होता है। तो पार्टी ज़रा ये बताते हैं कि अब हम आईनी माहिरीन से मशावरत कर रहे हैं, और उनसे मशावरत के बाद जो है फिर जेल बरो तहरीक के हवाले से कोई फैसला किया जाएगा। यानी अभी जेल बरो तहरीक का फैसला ही नहीं हुआ। हाँ साहब ने अनाउंस कर दिया जेल बरो तहरीक चलाएंगे, फिर कहा कि अगर इलेक्शन वक्त पे ना हुए यानी 90 दिन में ना हुए तो वो जेल भरेंगे। और अब तीसरा मरहला आ गया जी कि अब कानूनी माहिर से पूछा जा रहा है कि हम जेल बरो तहरीक कैसे चलाएं, कैसे हम गिरफ्तारियां दें, तरीक़ेकार क्या होगा, और कानूनी माहिरीन जो है वो हमें कितनी देर में छुड़ा लेंगे। क्योंकि जेल बरो तहरीक का मतलब ख़ास अब ये नहीं ले रहे कि वहाँ जाके जेल में रहना है और जब तक हुकाम चाहे उनको जेल में रखें। जेल भरो तहरीक मेरा ख्याल है वो अलामती तौर पर चलाना चाहते हैं कि शायद कोई 1 घंटे के लिए गिरफ्तारी होगी, जाएंगे जेल में गिरफ्तारी देंगे और 1 घंटे बाद कोई ज़मानत दे देगा और छूट के आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना। लेकिन खान साहब ने ये तो तय कर लिया कि उनकी गिरफ्तारी सबसे पहले नहीं होगी। पहले जो गिरफ्तारी होगी उसकी लिस्टें बनेगी, उसके बाद फिर मरहलावार हम गिरफ्तारियां शुरू करेंगे। यानी पहले जो सबसे बेकार लोग होंगे वो जेल में जाएंगे, उसके बाद फिर उससे जो कम बेकार होंगे वो जेल में जाएंगे, और फिर जो सबसे ज़्यादा बेकार होंगे वो आखिर में जेल में जाएंगे। तो जेल बरो तहरीक जो है वो फवाद चौधरी तो कहते हैं हमने शुरू कर दी है, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से सिलसिला शुरू कर दिया। यानी वो अमिताभ की फिल्म है ना, लाइन वहीं से शुरू होती है जहां हम खड़े हो जाते हैं। तो फवाद चौधरी तो यानी अपनी गिरफ्तारी दे चुके हैं और अब उनका जेल जाने का कोई इरादा नहीं है। वो कहते हैं हम तो जेल बरो तहरीक शुरू कर चुके हैं। किसी हद तक ये बात शेर रशीद भी कह रहे हैं, क्योंकि शेर रशीद साहब की आज जमानत नहीं हुई और शेर रशीद साहब की जमानत अदालत ने मुस्तरद कर दी। तो जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने आसिफ अली जरदारी
پر قتل کی سازش سے الزام سے متعلق کیس میں شیر رشید کی درخواست بعد از ضمانت گرفتاری مسترد کر دی ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے کیا کہ شیر رشید الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور NA 60 اور NA 62 جہاں سے شیخ صاحب الیکشن لڑا کرتے ہیں، وہ چاہے تو وہاں پر کاغذات نامزدگی پر دستخط کے لیے درخواست دائر کر سکتے ہیں، لیکن ریڑھ کے اندر ہی، یعنی ابھی ضمانت منظور نہیں ہوئی۔ تو اس سماعت کے دوران جج نے شیر رشید سے پوچھا، بلکہ شیر رشید کے وکیل سے پوچھا کہ شیر رشید عمران خان کے قتل کی سازش کا حصہ نہیں؟ اس پر وکیل نے کہا کہ شیر رشید حصہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے عمران خان کے بیان کا حوالہ دیا تھا، اور شیر رشید کے بیان کا نشر ہونے سے پہلے ہی 2 دن قبل ان پر مقدمہ درج کر دیا گیا۔ تو شیر رشید کے وکیل نے کہا کہ پولیس کے سامنے قتل بھی ہو جائے تو مقدمہ اتنی جلدی درج نہیں ہوتا، پولیس نے خود ہی انکوائری کی، خود ہی مقدمہ بھی درج کر دیا، اور عمران خان کا جو بیان ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ عمران خان کے خلاف قتل کی سازش ہو رہی ہے جس پر مقدمہ نہیں بنایا جا رہا۔ البتہ آصف علی زرداری کی بدنامی پر مقدمہ درج کر دیا گیا، اور یہ صرف سیاسی انتقام ہے۔ تو اس میں جج نے کہا کہ شیر رشید نے ہاسپٹل میں وزیر داخلہ کے خلاف بیان دیا، کیا شیر رشید کے الزام سے ملک میں انتشار پھیلنے کا خدشہ نہیں؟ تو وکیل کا کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس سے متعلقہ درخواست کو معطل کر چکی ہے اور دوران حراست بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو پروسیکیوٹر کا کہنا یہ تھا کہ شیر رشید کے بیان سے 2 بڑی سیاسی جماعتوں میں تصادم کا خطرہ ہے، ملک میں اشتعال پھیلنے کا خدشہ ہے، تو اس لیے ان کی ضمانت منظور نہ کی جائے۔ تو عدالت نے آج ان کی ضمانت جو ہے وہ منسوخ کر دی ہے۔ اس کے علاوہ جو کراچی سے ٹیم آئی ہوئی ہے اور جو لاس ویگاس سے ٹیم آئی ہے، وہ جیل میں شیر رشید سے تفتیش کریں گے۔ شیر رشید اس فیصلے کے خلاف سیشن کورٹ میں جائیں گے۔ سابق صدر پرویز مشرف کو پاکستان لا کر ان کی تدفین کر دی گئی ہے۔ ان کو کراچی کے ملیر کینٹ پولو گراؤنڈ میں ان کی نماز جنازہ ہوئی اور ان کو آرمی کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ ان کی موت میں پر بہت سارے اعتراضات کھڑے ہوئے۔ کل سینٹ میں بھی ان کی فاتح خوانی کے معاملے پر جھگڑا ہو گیا تھا۔ آج بھی ان کی تدفین کے حوالے سے بہت سارے تنازعات سامنے آ رہے تھے، لیکن پاک فوج کے جوائنٹ چیف آف سٹاف ساحر شمشاد، انہوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ 2 سابق آرمی چیف جنرل باجوہ اور جنرل کیانی، دونوں نے یعنی اس نماز جنازہ میں شرکت کی ہے، اور فوج نے یعنی ان کو پروٹوکول اس طرح تو نہیں دیا جس طرح ایک آرمی چیف کو دیا جاتا ہے، لیکن ان کو ان کے اعزازات کے ساتھ ہی تدفین ان کی کر دی گئی ہے۔ ان کی نماز جنازہ ہو گئی ہے۔ MKM کی پوری قیادت جو ہے وہ شریک ہوئی ہے، لیکن وہ قیادت ہی شریک ہوئی ہے، کارکنان اس بڑی تعداد میں شریک نہیں ہوئے جتنی تعداد میں MKM دعویٰ کرتی ہے، کیونکہ MKM جو ہے وہ صدر مشرف کے احسانات کی بہت زیادہ زیر بار ہے، اور صدر مشرف نے جب وہ صدر تھے تو MKM کو اور کراچی کو خاصا فنڈ دیا، جس کے بعد کراچی کی خاصی ترقی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر بڑی دھوم مچا رہی ہے۔ اب وہ خبر ہے، وہ افواہ ہے، وہ پروپیگنڈا ہے، وہ کیا ہے، لیکن خبر یہ ہے کہ ایک ٹیلی ویژن کی اینکر ہیں یا وہ جرنلسٹ ہیں یا کالمسٹ ہیں، انہوں نے ایک معروف سیاستدان سے شادی کر لی ہے۔ شادی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، نکاح کیا ہے، لیکن چونکہ اس کو خفیہ رکھا گیا ہے، اس لیے اب چہمگوئیاں شروع ہو رہی ہے کہ فلاں بندہ ہے، فلاں بندہ ہے۔ سیاستدانوں کا ٹیلی ویژن اینکر کس طرف مائل ہونا، ان سے شادی کرنا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ماضی میں کئی سیاستدان، کئی ٹیلی ویژن کی اہم شخصیات سے شادی کر چکے ہیں، کیونکہ اینکرز بھی تو شوبز کا ایک حصہ ہی ہوتے ہیں نا، سٹار ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن کے سٹار ہوتے ہیں۔ پھر خیالات کا ہم آہنگ ہو جانا کسی بھی موقع پر کسی سیاستدان کا، کسی ٹی وی اینکر کا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پھر دونوں کے مسائل ایک ہی ہوتے ہیں، اور دونوں کے دل میں عوام کا درد ہوتا ہے، تو درد کبھی یکجا ہو جائے تو پھر وہ اس کا تریاق بن جاتا ہے۔ تو یہ نارمل سی بات ہے، یہ کوئی بڑی معیوب بات نہیں، لیکن اس سے ایک پرابلم کریٹ ہوتی ہے کہ پھر وہ جو اینکر سیاستدانوں کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھا کر وہ جو خبر کا لین دین کرتے ہیں وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ تو اب وہ شخصیت کون سی ہے، اس پر اگر ٹیلی ویژن پہ نام لیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی کنفرم خبر نہیں ہے، لیکن خبر یہ کہ ایک سابق گورنر ہے سندھ کے، ان کا نام آ رہا ہے، انہوں نے شادی کی ہے، اور مبینہ طور پر انہوں نے جس سے شادی کی ہے وہ ایک اینکر کی بیوی بھی رہ چکی ہیں، اور خود بھی وہ صحافی ہیں، تو ان کی شادی کی خبر زیر گردش ہے، گرم ہے کہ جناب انہوں نے شادی کر لی۔ ماضی میں عمران خان نے بھی جب ریحام خان سے شادی کی تھی تو ریحام خان ٹی وی اینکر تھیں، ان سے پہلے 2 معروف سیاستدان
خواجہ سعد رفیق ایک معروف ٹی وی اینکر سے شادی کر چکے ہیں، ان کی دوسری اہلیہ ہیں وہ، اور فیصل سبزواری نے ایک بہت ہی چارمنگ قسم کی خاتون اینکر سے شادی کی، وہ آج کل مارننگ پروگرام کرتی ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن یہ خبر بڑی یعنی دلچسپی سے دیکھی اور سنی جا رہی ہے۔ بعض اور اہم سیاستدانوں کے بارے میں یہ اطلاعات ہے کہ انہوں نے بھی خفیہ طور پر کچھ خواتین جرنلسٹ سے شادی کر رکھی ہے، لیکن وہ اس کو تش تش بام نہیں ہونے دیتے یا وہ راز کھلنے نہیں دیتے۔ بعض جو سیاستدان ہیں وہ اپنی شادیاں خفیہ رکھتے ہیں، اور یہ شادی یعنی کہتے ہیں نا، یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہوتی ہے، کچھ وقت کے لیے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کرے جو بھی شادی ہوئی ہے، جس کی بھی ہوئی ہے، وہ تا دیر چلے۔ اور چونکہ یہ خبر بڑی گرم ہے، اور بعض لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں وہ اینکر ہیں، لیکن وہ میرا خیال ہے کہ وہ اینکر نہیں ہے، وہ جرنلسٹ ہے۔ تو بہرحال یہ خبر زیر گردش ہے، تو چونکہ ہر وقت ہارڈ ٹاک نہیں ہونی چاہیے، تھوڑی سی لائٹ انٹرٹینمنٹ بھی ہونی چاہیے نا۔ اب کچھ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، وہ جو خاتون تھی بڑی مشہور جنہوں نے شیر رشید کی ویڈیو سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، چوہان صاحب کی ویڈیو سنبھالی ہوئی ہیں، اور وہ کہتی ہیں جناب کہ میں وقت آنے پر یہ ساری جو ہے میں ویڈیوز جو ہے وہ ریلیز کر دوں گی۔ تو اب لوگوں نے کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ تو اب شیر رشید تو اب جیل میں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے کراچی پولیس لے جائے گی اور مار دے گی، اور شیر رشید خدا نہ خواستہ دنیا میں نہ رہے، تو ان کے بعد پھر ایسی ویڈیو ریلیز کرنے سے کیا فائدہ؟ تو پھر یہ جو ویڈیو ہے یہ ریلیز کر دینی چاہیے۔ تو یہ مطالبہ حریم شاہ سے لوگ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، کہ حریم شاہ کے پاس جو بھی مواد ہے کم از کم پتہ تو چلے کہ شیر رشید صاحب کے پلے ہے کی۔ اور ان کی جو مبینہ بیوی پولیس نے ایف آئی آر میں درج کی تھی کہ جی وہ، بلکہ شیر صاحب کا اپنا بیان تھا کہ میرے بچوں کو مارا گیا ہے، تو ان کے بچے کون سے ہیں، ان کی بیوی کون سی ہے؟ تو یہ سوشل میڈیا پہ کچھ لائٹ قسم کی گفتگو بھی چل رہی ہے، کیونکہ آگے بہت ہارڈ ٹاک ہے، آگے ہے پاکستان کی معیشت کے اوپر بہت بڑا کویسچن مارک، اور پاکستان کی بقا کے اوپر آئی ایم ایف جو شرائط پیش کر رہا ہے وہ تو ایسے ہی ہے کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادان ناچے گی۔ آئی ایم کہتا ہے کہ پہلے اپنے زر مبادلہ کے ذخائر کریں $16.5 ارب، اس کے بعد ہم آپ کو دیں گے پیسے، اور اس کے بعد آپ کے ساتھ کریں گے ڈیل۔ اور وہ کہتے ہیں $16.5 ارب آئے گا کہاں سے؟ کیا آئی ایم ایف دے گا؟ آئی ایم ایف نے تو دینا ہے کوئی 1.5 ارب ڈالر، اور وہ کہہ رہے ہیں اپنے جو آپ کے ریمیٹنس ہے وہ $16 ارب کریں۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حکومت کو تو آئی ایم ایف نے وہ کہتے ہیں نا باقاعدہ ناک رگڑوا دیے، اور لو امریکہ نہ پنگے۔ تو وہ بہرحال پنگے ہوتے نہیں کبھی بھی چنگے، اور وہ اپنی حیثیت دیکھ کر لینی چاہیے۔ اب خاص اب پنگے لے گئے ہیں، دوسروں کے گلے میں بلائیں ڈال گئے ہیں، اب وہ بیچارے بھگت رہے ہیں۔ تو پاکستان کے ترقیاتی بجٹ کے نصف ہونے کا امکان ہے، اور پاکستان کی جو عوام ہے اس کے اوپر مہنگائی کا ایک خوفناک وہ کہتے ہیں نا، ترکی میں تو وہ زلزلہ آیا جس میں انسانی جانیں چلی گئی، اس میں 5,000 لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن پاکستان میں تو ایسا زلزلہ لانے کی تیاری کی جا رہی ہے جو انسانوں کو اسی طرح زندہ درگور کر دے گا، اور یہ مہنگائی کا زلزلہ ہوگا جس میں آپ کے بجلی اور گیس کے اور جتنی آپ کی یوٹیلیٹی بلز ہیں یہ 50% سے 100% تک بڑھ سکتے ہیں، گیس بھی شامل ہے ان میں۔ اور پھر اس کے بعد مہنگائی جو اس وقت ہو رہی ہے جس کو ابھی روکنے والا کوئی نہیں، کہیں کوئی مینجمنٹ نظر نہیں آتی، نہ وفاقی حکومت کی نہ صوبائی حکومتوں کی۔ ہر شخص جو ہے نا وہ اپنی مرضی کا معاوضہ طے کر رہا ہے، اپنی مرضی کے اس کے ریٹ ہیں، اپنی مرضی کی اس کی وہ پروڈکٹ بیچنی ہے، یعنی اب پورا پاکستانی فری مارکیٹ ہو گیا۔ اب میں چاہوں میری مرضی، میں چاہوں میں 100 روپے کلو بیچوں کوئی چیز، یا میں چاہوں تو 500 روپے کلو بیچوں، مجھے پکڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں بحث بھی نہیں کر سکتا، اگر مجھے سودا لینا ہے تو مل جائے گا، نہیں لینا تو جاؤ خسمن کھاؤ۔ 30 روپے کلو گاجریں ہیں اور 100 روپے کا گاجر کا جوس کا گلاس مل رہا ہے، یعنی یہ اس قدر حال ہو گیا کیونکہ کہیں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اور ہر شخص نے سمجھ لیا کہ بس ٹھیک ہے یہ حکومت اپنی مرضی کر رہی ہے اور کما رہی ہے تو ہم بھی اپنی مرضی سے کماتے ہیں۔ مر کون رہا ہے؟ مر رہا ہے سیلڈ کلاس، جن کی تنخواہیں ہیں، جن کو مہینے بعد اتنی سیلری ملنی ہے جتنی ان کی طے ہے، نہ وہ اس میں کوئی یعنی مہنگائی کے پیش نظر اضافہ ہو رہا ہے، نہ اس کا کہیں اور سے کوئی سورس ہے کہ وہ ایکسٹرا انکم جنریٹ کر سکے۔ تو یہ صورتحال چل رہی ہے، اور اس میں جو اور امپورٹنٹ خبر ہے وہ بلومبرگ نے دی ہے کہ پاکستان سے روزانہ $50 لاکھ یہ افغانستان جا رہا ہے۔ جو میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ افغانستان میں ڈالر سمگل ہو رہا ہے، اس کو روکا جائے، لیکن وہ ہمیں افغان بھائیوں کو بڑا درد ہے، اور درد اس لیے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم بھی سمجھتے ہیں پاکستان میں
خان صاحب کی حکومت تھی، اور خان صاحب کی حکومت میں افغانستان بھی شامل ہو گیا تھا، اور پھر ایسا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ پاکستان سے ڈالر اتنا ڈرین ہو رہا ہے کہ 50 لاکھ ڈالر جا رہا ہے افغانستان، اور افغانستان میں مقامی کرنسی کو ڈالر میں بدلنے کا رجحان اتنا بڑھ گیا ہے کہ مقامی کرنسی مہنگی ہو گئی ہے۔ یا تو نا کرنسی سستی ہو اور وہ گرتی جائے، کرنسی ان کی مہنگی ہو گئی ہے۔ اب کوئی 80-79 روپے کا، 89 روپیز کا، میرا خیال ہے 88 افغانی کا $1 ہے، اور پاکستان میں 275 کا ہو گیا ہے۔ پاکستان میں ڈالر ہے نہیں، وہاں وہ لوگوں نے کرنسیاں افغان کرنسی کو ڈالر میں چینج کر رہے ہیں کہ کی پتہ کل کیوں ہونا ہے۔ تو وہاں ان کو اپنی جو لوکل کرنسی ہے وہ کسی بھی طریقے سے پیسہ کماتے ہیں، ان کا سورس آف انکم کیا ہے، اس لیے وہ ڈالر ان کو پہلے آ جاتے تھے دنیا بھر سے، اب ان کو $4 کروڑ شاید یا $40 کروڑ ہفتے کا یہ ملتا ہے اس سے UN سے، جس سے افغان حکومت دنیا کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، تو انہیں بڑی تعداد میں ڈالر چاہیے، تو وہ ڈالر خریدنے کے لیے ان کے پاس کرنسی نہیں ہے، اور ڈالر انہوں نے خریدنے ہیں، تو ڈالر ان کو یہاں سے جا رہے ہیں پاکستان سے $50 لاکھ یومیہ۔ اگر آپ انہیں ضرب جمع تقسیم کریں تو اب تک اربوں ڈالر تو افغانستان جا چکے ہیں، اور پاکستان میں اس لیے نہ خزانے میں ڈالر ہے، نہ LC کھولنے کے لیے ڈالر ہے، تو یہ معاملہ جو ہے نا خاصا، یعنی ان کی مقامی کرنسی مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور پاکستان کی مقامی کرنسی کمزور ہوتی جا رہی ہے، چونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں، اور اگر ہم کچھ کہیں گے تو لوگ کہیں گے جی یہ بڑے باعث ہیں، یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو میں یہ وہ بات نہیں کرتا۔ دو خبریں اور ہیں، اور وہ خبر ہے کہ خان صاحب کی ناخلی کیس جو ہے اس کی سماعت کے لیے جو بینچ بنایا گیا، اس نے 9 فروری کو کیس کی سماعت کا شیڈول جاری کر دیا۔ یہ ٹیرین جیڈ وائٹ کیس ہے جس میں عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ہے۔ عمران خان صاحب نے اس کیس میں جواب جمع کرایا تھا کہ وہ اب ممبر قومی اسمبلی نہیں ہے، تو ان پر یہ کیس نہیں چلایا جا سکتا، لیکن عدالت نے ان کا یہ جواب مسترد کر دیا۔ اب ان کو جو ہے وہ 9 فروری کو اس کیس کی سماعت ہوگی، اور خان صاحب کی نااہلی کا باقاعدہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو بینچ ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں، وہ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کیس ہے۔ یہ وہ کیس ہے جس کے بارے میں اگر خان صاحب کی گرفتاری کے لیے جو 5-7 کیسز ہیں، ان میں جو سب سے زیادہ ہائی پروفائل کیس ہے ڈسکوالیفیکیشن کا، وہ یہ ٹیرین جیڈ وائٹ کیس ہے، اور پھر ان کے خلاف وہ جو الیکشن کمیشن کا کیس ہے، اور باقی کے جو کیسز ہیں توشہانہ ریفرنس جس میں فوجداری کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ تو یہ سارے وہ کیسز ہیں جن میں خان صاحب کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان پر فروری کا مہینہ بڑا سخت ہے۔ تو یہ لارجر بینچ تشکیل دیا گیا، اس میں جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر شامل ہیں، اور کاز لسٹ جاری ہو گئی ہے، اور حکومت نے APC مؤخر کر دی ہے، اور APC کے لیے اب اگلی ڈیٹ جو ہے وہ جلد اناؤنس کی جائے گی، چونکہ شہباز شریف بھی باہر جا رہے ہیں، وہ ترکی جا رہے ہیں، ترکی میں زلزلہ ہے، اور زلزلے میں بڑی قیامت بپا ہے ترکی کے اندر، مرنے والوں کی تعداد 5000 سے زیادہ ہو گئی ہے، اور کوئی ہزاروں عمارتیں اور گر چکی ہے، ہزاروں لوگ زخمی ہیں، ایک قیامت صغریٰ ہے، اور آفٹر شاکس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو وہ جا رہے ہیں، تو اس لیے پاکستان میں جو آل پارٹیز کانفرنس ہونی تھی اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا، اب نئی تاریخ کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن میں 2 نئی سیاسی جماعتوں کو رجسٹر کیا گیا ہے، اور ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ایک جماعت کا نام ہے موو آن لبیک اسلام کے نام سے 2 سیاسی جماعتوں کو رجسٹر کیا گیا ہے، اور نوٹیفیکیشن کے مطابق موو پاکستان کے چیئرمین محمد کامران ہیں، اور تحریک لبیک اسلام کے چیئرمین محمد اشرف ہیں، اور اب ایک تیسری پارٹی کا بھی انتظار ہے، کیونکہ ان فیوچر تیسری پارٹی پر پابندی بھی لگ سکتی ہے، تو اس لیے قانونی ماہرین سے جو صلاح مشورے کیے جا رہے ہیں ان میں نئی جماعت کے رجسٹریشن کا نام بھی شامل ہے کہ وہ کیا نام ہوگا۔ اور نگران حکومت نے اور بھی کام کیا، انہوں نے بڑے پیمانے پر ٹرانسفر پوسٹنگ کر دی ہے، اور آج پھر اس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ نے میں درخواست گئی، اور لاہور ہائی کورٹ نے اس پر نوٹسز جاری کر دی ہے۔ اس میں بہت سے لوگوں کو یہ کہا جی کہ الیکشن کمیشن چونکہ قومی اسمبلی میں الیکشن کا شیڈول جاری کر چکا ہے، تو نگران حکومت جو ہے وہ تقرر تبادلے کر ان کو روکا جائے۔ مجھے بھی لگتا ہے پنجاب حکومت اور خیبر پختونخوا میں جو الیکشن ابھی اناؤنس نہیں کیا گیا، اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ حکومت پہلے چاہتی ہے کہ اپنے اپنے بندے جو ہیں وہ لگا لیے جائیں،
اور پھر اس کے بعد کوئی الیکشن کی ڈیٹ دے دی جائے. تو ابھی وہ کیا کہتے ہیں فیلڈنگ سیٹ کی جا رہی ہے, اور جب یہ فیلڈنگ سیٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن اناؤنس کر دیے جائیں گے, اور میرے ذرا یہ کہتے ہیں کہ الیکشن 90 روز کے اندر ہی ہو جائیں گے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.